नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो हम पढ़ रहे हैं उस पर अमल करने की और उसको समझने की और आगे लोगों तक पहुंचाने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और हमें हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। पिछले सबक में हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तारुफ़ पढ़ा था, उसकी वजह तस्मिया, उसके रवाबित और उसके इम्तियाज़ात और उसका मकसद। और आज के सबक में हम पढ़ेंगे सूरह इब्राहीम का ख़ुलासा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ बातों का ज़िक्र किया गया है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। सूरह इब्राहीम का ख़ुलासा, इसमें 5 बाब का ज़िक्र है। पहला बाब आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 8 तक, इसमें तमहीद और मुबल्लिग के हालात का बयान है। मुबल्लिग तबलीग करने वाले को कहते हैं। दूसरा बाब आयत नंबर 9 से लेकर आयत नंबर 18 तक, इसमें मुशरिकीन का अंबिया के साथ लड़ना झगड़ना। नंबर 3, बाब आयत नंबर 19 से लेकर आयत नंबर 24 तक, इसमें मुशरिकीन आपस में लड़ेंगे जहन्नुम में। चौथा बाब आयत नंबर 24 से लेकर आयत नंबर 27 तक, फरीकीन की मिसाल मोमिन और काफिर दोनों की मिसाल है। 5वां बाब आयत नंबर 28 से लेकर आखिर तक, इसमें ज़जर, तख़वीफ़ात और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या तरग़ीब के लिए और दलाइल हैं। इस सूरत में 3 दलाइल अक़लिया का बयान है। तख़वीफ़ात का माना है खौफ़ज़दा करना और झिड़कना, डांट डपट करना। और हदीस में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों का ज़िक्र है कि उनमें उन्होंने झूठ नहीं बोला। पहली हदीस में बयान किया गया है कि उनके लोग मेले पर गए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाने से इनकार किया और फरमाया मैं बीमार हूँ। उन्होंने झूठ नहीं बोला। इंसान रूहानी तौर पर बीमार ही होता है और नबी गुनाह से मासूम होता है। नंबर 2, जब सब लोग मेले पर गए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुत तोड़ दिए और बड़े बुत को छोड़ दिया और उसके कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया। जब सब वापस आए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये सब किसने किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जिसने भी किया है, तुम्हारा ये बड़ा बुत सलामत है, इससे पूछ लो ये किसने किया और इसके कंधे पर कुल्हाड़ा भी है। उन्होंने झूठ नहीं बोला क्योंकि नबी गुनाह से मासूम होते हैं, बल्कि ये इसलिए कहा कि लोग कुफर से हट जाएं, बुत को पूजना छोड़ दें, एक अल्लाह की इबादत करें। हालांकि ये बुत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही तोड़े थे। नंबर 3, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वास्ते फरमाया। तर्जुमा, बदतरीन आदमियों में राह के निगहबान होते हैं, यानी मुराद इससे है महसूल लेने वाले। महसूल यानी कीमत वसूल करने वालों को कहते हैं। जब महसूल वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सायरा खातून, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उनको बादशाह के नज़दीक ले गए तो उस बादशाह मलऊन ने पूछा कि ये औरत तुम्हारी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बादशाह को जवाब दिया जो इस्लामी जवाब था। आपने फरमाया ये मेरी बहन है। उन्होंने झूठ नहीं बोला क्योंकि नबी गुनाह से पाक होता है, मासूम होता है और बीवी को बहन कहना अज़रुए शरीयत दुरुस्त है। यानी कोई उज़र हो तो बीवी को बहन कहना शरीयत में दुरुस्त है।
اور اس وقت صرف آپ علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام مسلمان تھے؟ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا، تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کے مالک ہیں۔ سائرہ خاتون نے کہا، معاذ اللہ، یعنی پناہ مانگتی ہوں میں اللہ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم دیا کہ ان کو حمام میں لے جاؤ اور نہلا دھلا کر اور لباس سے فاخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لے آؤ۔ بحکم اس ملعون کے ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ تمام کام سے فراغت پا چکی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھا دیں، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو ملعون حضرت سائرہ خاتون کے ساتھ کرے تو وہ سن سکیں اور ان کے تمام حالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب جمال مبارک حضرت سائرہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا، یعنی ان کے ساتھ ظلم کرنے کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو فوراً کہنے لگا، یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا، اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن خاوند میرا خداوند قدوس کا دوست ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور میرا خاوند خداوند کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی۔ فی الفور ہاتھ اس کا درست ہو گیا اور زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو وہ اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا، اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ تب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے عہد شکنی کرنی چاہی کہ میں حضرت سائرہ خاتون پر دست و دراز ہوں، تو اسی وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا، اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں ہے بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی دعا ہے، اور وہ خداوند کریم کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لے آؤ۔ پھر اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ وہ بادشاہ بولا، اے ابراہیم علیہ السلام، مجھے معاف کیجئے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا، اور میں اب توبۃ النصوح کرتا ہوں، یعنی پکی توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا کہ یہ میرے حکم سے نہیں ہے، یہ سب خداوند قدوس کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہان کا مالک اور رب ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہوتی ہے، اسی کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم خلیل اللہ، خدا تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا اور فرمایا کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ اپنا تم کو نہ دے دے تو ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ یہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی
اور اس نے دعا کی برکت سے صحت و تندرستی پائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے آدھا حصہ جو جانب کنعان کے تھا آپ علیہ السلام نے خود لے لیا اور باقی جو حصہ بچا اسی کو واپس دے دیا۔ پس بادشاہ نے ایک صاحبزادی دوشیزہ نیک اور خوبصورت صاحب جمال لا کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا، پس تمہارے عفو اور معاف کے شکرانے میں یہ بی بی ہاجرہ کو تمہیں دیتا ہوں، اور جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں معاف کیجیے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان کو چلے۔ راستے میں حضرت سائرہ خاتون نے اپنا حال جو بادشاہ کے ہاں گزرا تھا وہ بیان کرنے لگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے سائرہ خاتون، تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ مت کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردہ غیب اٹھا دیا۔ جو باتیں تجھ پر گزرتی تھیں مجھ پر سب ظاہر ہو جاتی تھیں، اور جو تم کرتی اور کہتی تھیں سو وہ میں دیکھتا اور برابر سنتا تھا۔ بعد اس کے سائرہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدمت میں دے دیا۔ یہاں ایک سوال یہ ہے، یعنی باوجود اس کے کہ جناب سرور عالم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، بس اس میں کیا راز ہے کہ جب منافقوں اور کافروں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی تھی تو اس وقت اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان سے پردہ نہ اٹھایا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تہمت اور پاک دامنی کی خبر دی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ عز و جل مابین ان کے پردہ نہ رکھتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تو اس وقت منافق لوگ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لعن طعن کرتے اور کہتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عصمت کے حال سے آگاہ تھے۔ عصمت یعنی بدکاری، لیکن باوجود اس کے کہ ان کے حال کو ظاہر نہیں کیا گیا، اور خداوند قدوس کو یہ منظور تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صدیقہ کی عصمت کو بذریعہ وحی آسمانی سے ثابت اور متحقق کر دے تاکہ ام المومنین پر جنہوں نے تہمت لگائی تھی وہ جھوٹے اور رسوا ہوں، یعنی ذلیل ہوں، اور منافق پھر ان پر کسی قسم کا کوئی لعن طعن نہ کر سکیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا لیا اور کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو اپنی بی بی کو بچشم خود دیکھ لے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیب میں خود عائشہ رضی اللہ عنہ کا نگہبان ہوں۔ بس ان دونوں کے درمیان ازروئے مرتبہ اتنا فرق ہوا کہ حضرت سائرہ خاتون کے نگہبان حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا پاسبان رب العالمین تھا۔ یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے سورہ ابراہیم کا خلاصہ اور کچھ احادیث بیان ہوئی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند باتوں کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سورہ ہجر کے بارے میں پڑھیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور نماز قائم کریں، ذکر و اذکار کیا کریں اور سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ۔